We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ سیز فائر جاری رہے یا خدا نخواستہ ایک بار پھر جنگ کا آغاز ہو جائے، اس کا فیصلہ آئندہ 36 گھنٹوں میں ہوگا. امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کی ڈیڈ لائن بھی کل ختم ہوگی، یعنی دونوں فریقین کو کل ہر صورت کسی نتیجے تک پہنچنا ہے. پچھلے 2 دنوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے بعد یہ تو طے ہے کہ مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ ضرور ہونا ہے، مگر ابھی کنفیوژن ہے. ایران ابھی تک اس بات پہ مصر ہے کہ مذاکرات سے پہلے اسٹریٹ آف ہارموز کی ناکہ بندی ختم کی جائے. دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ مصر ہیں کہ پہلے ڈیل ہو جائے پھر ناکہ بندی ختم ہو، یعنی کہ دونوں سائیڈ سے ایک ایکسٹریم پوزیشن لے کے کھڑے. آج بھی CNBC کو ایک انٹرویو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہیں اور ایران کے پاس مذاکراتی وفد بھیجنے کے سوا کوئی راستہ نہیں. We're dealing with them very successfully, and the blockade has been a tremendous success. They said two days ago, we will open the strait. I said, no, we're not going to open the strait until we have a final deal. No, we want to open the strait. They said, we're not opening. We totally control the strait. They have no choice but to send them. What I think is that we're going to end up with a great deal. I think they have no choice. I think we're in a very strong negotiating position to do what other presidents should have done during a 47-year period. گویا صدر ٹرمپ ہو یا ایرانی اس وقت جو حکومت ہے یا جو ایران کی اس وقت نظام ہے، وہ دونوں آر پار والی صورتحال دونوں پش کر چکے ہیں دنیا کو. ایک جانب امن یا ایک جانب جنگ، کس طرف آگے بڑھنا ہے اس کا فیصلہ کل ہوگا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیز فائر میں کوئی ایکسٹینشن نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ ایران کو جلد ڈیل کرنا ہوگا جو اس کے لیے بہتر ہے. If it looks like things are progressing, will you let it keep going if there's progress in the talks before taking... Well, I don't want to do that. We don't have that much time because by the time both parties get there, as you know, they just got the okay to go forward, which I knew they were going to do anyway. I mean, I don't think they had a choice. They have to negotiate. And, you know, the one thing I'll say is this: Iran can get themselves on a very good footing if they make a deal. They can make themselves into a strong nation again, a wonderful nation again. They have incredible people. صدر ٹرمپ کی یہی گفتگو ہے جن کی وجہ سے کئی بار ڈیل ہوتے رہ گئی. یہ کہنا ہے CNN کا. CNN کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھیانک بیانات ہی امن معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. سابق امریکن فارن منسٹر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن نے بھی ٹرمپ کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ ایران سے ڈیل کرنے کے لیے ٹرمپ کی ٹیم میں قابلیت ہی نہیں. There is so much damage that's been done by this administration to achieving those two goals that it's going to take a lot of hard work. And, you know, Joe, let me just say this. When I was Secretary of State and beginning the secret negotiations with Iran to try to reach a nuclear weapons deal to prevent them from ever having a nuclear arsenal, it was a very slow, deliberative process. This is hard work. You don't just show up in Geneva or Islamabad, talk for a bunch of hours and go away. This is hard, disciplined effort that has to go into diplomacy to reach any result. And I don't see this administration either wanting to do it or frankly being capable of doing it. CNN اور رائٹرز کے مطابق میڈیا رپورٹس کہتی ہیں کہ امریکن نائب وائس پریزیڈنٹ JD وینس آج بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ واشنگٹن سے اسلام آباد روانہ ہونے کے لیے تیار ہے، مگر فی الحال ان کی روانگی کی مصدقہ اطلاع نہیں ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کی جانب سے اب تک مذاکرات میں شرکت کے حوالے سے کوئی فارمل کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے، اور اس حوالے سے جو حکومت پاکستان یا دوسرے ذرائع کے پاس کنفرمیشن ہے اس کے حوالے سے ابھی بھی ایک فارمل کنفرمیشن کا انتظار ہے. اور یہی باعث ہے کہ امریکی وفد فی الحال واشنگٹن سے روانہ نہیں ہوا ہے. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے میڈیشن کرنے والے ممالک کو بتا دیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے لیے منگل کو اپنی ٹیم بھیجے گا.
ایسوسیٹڈ پریس یعنی اے پی نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ فریقین نے اپنے نیگوشیٹرز پاکستان بھیجنے کی تصدیق کر دی ہے، مگر ایران کا آج سرکاری میڈیا آج شام تک یہی کہتا رہا کہ اسلام آباد ٹاکس میں شرکت کے لیے کوئی ایرانی وفد ابھی روانہ نہیں ہوا ہے۔ تاہم کچھ دیر پہلے پاکستان کے فیڈرل انفارمیشن منسٹر جناب عطا طارق نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ایران نے مذاکرات میں شرکت کے لیے اب تک وفد بھیجنے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی 22 اپریل کی صبح 4:50 پہ ختم ہوگی، جس سے پہلے مذاکرات میں شرکت سے متعلق ایران کا فیصلہ انتہائی اہم ہوگا اور گویا کہ اس کا انتظار اگلے 24 سے 36 گھنٹے تک رہے گا۔ عطا طارق کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ایرانین قیادت کو مذاکرات میں شرکت پر آمادہ کرنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کی ہیں اور یہ کوششیں جاری رہیں گی۔ یاد رہے کہ پچھلی بار بھی آخری وقت تک ایران کی جانب سے سخت بیانات آتے رہے تھے، تاہم رات گئے اچانک ایرانین ڈیلیگیشن اسلام آباد پہنچ گیا تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت ہورموز کی ناکہ بندی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آج امریکن فورسز نے انڈین اوشن میں بھی ایک آئل ٹینکر کو روک لیا جس پر پہلے ہی ایرانی تیل کی اسمگلنگ کے الزام میں پابندی تھی۔ اس سے قبل سنڈے کو امریکہ نے ایرانی کارگو جہاز پر قبضہ کر لیا تھا جس پر امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا تھا۔ ایران انہی کارروائیوں کو سیز خلاف ورزی قرار دے رہا ہے۔ دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ایران پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں۔ ریان کراکر جو پاکستان سمیت مختلف عرب ممالک میں امریکہ کے سفیر رہ چکے ہیں، انہوں نے CNN کو آج ایک انٹرویو میں کہا کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہورموز کی جنگ سے پہلی والی پوزیشن کو بحال کیا جائے۔ I think where you are on the ceasefire, the issue is the Strait of Hormuz. Iran's actions is a violation of international maritime law to control an international waterway, and that is a very dangerous precedent, not just for the Strait of Hormuz, but around the world. This cannot stand. So the blockade was the right thing to do. What I hope the two sides will do is find a way back to the status quo ante February 27, when it was an unrestricted international waterway. I think what we should be aiming at now is a short-term return to the status quo before the hostilities begin, and then allow time for negotiations to unfold, and it will take a lot of time. بقول ریان کوکر کے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہورموز کا جو سیج ہے اس کو ختم کر دے، بلاکیڈ ختم کر دے، اور خود امریکہ بھی جو اس نے بلاکیڈ کے اوپر بلاکیڈ لگایا ہے وہ ختم کرے، اور یہ دونوں اس پوزیشن کو واپس جائیں جو 27 فروری کو تھی۔ دوسری جانب ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف نے آج ایک بیان دیا ہے کہ ایران تھریٹس کے سائے میں دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کو قبول نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ سیز فائر کی خلاف ورزی اور بلاکیڈ کے ذریعے مذاکرات کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ بالیغاف نے کہا کہ امریکہ کو خبردار بھی انہوں نے کیا کہ پچھلے 2 ہفتوں میں ہم نے میدان جنگ میں نئے پتے لانے کی تیاری کر دی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کانفلکٹ کی اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے پاکستان بہرحال اپنی کوشش مسلسل کر رہا ہے، اور کل بھی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہورموز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ یہ ناکہ بندی مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسری جانب پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکان سے ٹیلی فونک گفتگو میں ایرانی ڈیلیگیشن مذاکرات کے لیے بھیجنے کی درخواست کی تھی۔ تاہم پریزیڈنٹ پزشکان نے کہا تھا کہ ایران اس وقت تک کسی مذاکراتی وفد کو نہیں بھیجے گا جب تک اسٹریٹ آف ہورموز کی ناکہ بندی ختم نہیں کی جاتی۔ خوشائند بات یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے مذاکرات کے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے وہی وقت توقع ہے جو پہلے بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کر چکا ہے۔ پچھلی بار بھی US وائس پریزیڈنٹ JD وینس انتہائی آپٹیمسٹک تھے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں ٹرنز آف پروگریس ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک بڑا معاہدہ ممکن ہے۔ تاہم مذاکرات ان کے بقول اس لیے ختم ہوئے کیونکہ ایرانی ٹیم کے پاس حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں تھا اور انہیں سپریم لیڈر سے منظوری لینے کے لیے تہران واپس جانا تھا۔ In Pakistan, we made a ton of progress. The United States had never had meetings at that level with the Iranian government in 49 years. Honestly, after 49 years, there's a lot of course, mistrust between Iran and the United States of America. You're not going to solve that problem overnight. But yeah, I think the people we were sitting across from wanted to make a deal. And I know the President of the United States told us to go out there and negotiate in good faith. That's what we did. That's what we're going to keep on doing. So you never know them, right? But I feel very good about where we are. In the process of doing this negotiation, I
do think that we acquired some knowledge about how the Iranians are negotiating, and this is ultimately why we left Pakistan, because we figured out is that they were unable, I think the team that was there was unable to cut a deal, and they had to go back to Tehran, either from the supreme leader or somebody else, and actually get approval to the terms that we had set. So whether we have further conversations, whether we ultimately get to a deal, I really think the ball is in the Iranian court because we put a lot on the table. اس کے علاوہ خود ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی کنفرم کیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ڈیل چند انچوں کی دوری پر تھا، مگر اچانک امریکی مطالبات بڑھ گئے اور رکاوٹیں پیدا ہوئیں جس کے باعث سمجھوتا نہ ہو سکا۔ تاہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یقین ہے، اب بھی یقین ہے کہ ایران کے ساتھ جلد معاہدہ طے پائے گا۔ وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں اور اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی کی کہ ڈیل کی صورت میں وہ پاکستان جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے جلد ڈیل کی توقعات نے گلوبل مارکیٹس میں بھی وقتی اطمینان دیا ہے، اور آج کسی قسم کی کوئی پینک کی صورتحال ہم نے موجودہ صورتحال کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹس میں نہیں دیکھی۔ بڑے عالمی انڈیکسز سنبھلے ہوئے ہیں اور کہیں بھی کوئی غیر معمولی ہلچل نہیں ہے اس پوری صورتحال کے باوجود، یعنی کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کو اب بھی اطمینان ہے کہ یہ صورتحال قابو سے باہر نہیں ہوگی۔ اسی طرح گلوبل آئل پرائسز میں بھی نسبتاً مستحکم ہے اور اس میں کوئی بہت بڑا ہم نے پینک نہیں دیکھا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ فی الحال انویسٹرز مارکیٹ کانفلکٹ کے بجائے ممکنہ ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اب بھی اس معاملے کا کوئی نہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جائے گا۔ اس کا تمام احوال سے، تمام اینگل سے ہم جائزہ لیں گے۔ بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی کرٹیکل آج کا تاریخ ہے، دن ہے، موقع ہے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ایک بڑا خوبصورت پینل تشکیل دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب فہد حسین، پاکستان کے نامور سینئر جرنلسٹ ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں، امتیاز گل صاحب ہیں جو کہ اسٹریٹجک افیئرس کے، سیکیورٹی افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں، اور ہم نے پاکستان کی اکانومی اور گلوبل اکانومی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے جناب شاہد علی حبیب کو، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں عارف حبیب لمیٹڈ کے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ فہد صاحب، پہلے تو آپ بتائیے گا کہ کیا مارکیٹس جو ہے یہ بڑی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، بڑی سواب ہوتی ہیں، بڑا ان کو اندازہ ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ہینڈل کر رہی ہوتی ہے۔ میں انٹرنیشنل مارکیٹس کی بات کر رہا ہوں اس وقت جب کہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ تمام جو پروسیس ہے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے، ایٹ بیسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور کہیں کہیں ابہام ہے، ڈاؤٹس ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ شکریہ کامران صاحب۔ ایک تو میرے خیال میں ایک تو آپ کو مبارک ہو، نیا شو پہلی بار میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اور بیسٹ وشز فار یو اینڈ دی ٹیم۔ دوسرا یہ کہ آپ بڑے ان کم لوگوں میں سے ہیں جو مارکیٹس پہ بڑا فوکس رکھتے ہیں، اور یہ بڑی ضروری بات ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ مارکیٹس جو ہیں وہ صحیح ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ اس ٹائم کا جو ایکچوئل موڈ کیا ہے، اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ اس وقت تک مجھے لگتا ہے کہ ایک نروس اسٹیبلٹی ہے۔ آپ دیکھ لیں جو کروڈ کی پرائسز ہیں یا جو مارکیٹس ہیں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو رہی ہیں، لیکن وہ جو پینک ہے وہ ابھی تک سیٹ ان نہیں ہوا، اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ایک توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو ٹاکس ہونے جا رہی ہیں یہ ہو جائیں گی۔ اچھا، اب جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر کا بھی یہ کچھ ہی دیر پہلے ایک پوسٹ بھی آیا جس میں انہوں نے بالکل یہ لکھ دیا کہ جی ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ایران کی طرف سے، اور پاکستان پوری کوششیں جاری رکھ رہا ہے، اور یہ بھی کنفرمیشن نہیں آئی کہ امریکہ سے جو ہے وہ ان کے نائب صدر جے ڈی وینس وہاں سے پرواز کر چکے ہیں۔ تو ایک ٹینس قسم کا ماحول ہے، لیکن اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایک بار پھر جنگ شروع کرنا نہ تو ایران کے مفاد میں ہے اور نہ ہی امریکہ کے مفاد میں ہے، تو اس لیے یہ میوچل انٹرسٹ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بات کو آگے بڑھایا جائے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ سیز فائر کے لیے وقت کم رہ گیا ہے، تو میرے خیال میں اب جو مجھے جو نظر آ رہا ہے، جو ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے، جس کے حوالے سے جو ترکی کے وزیر خارجہ انہوں نے بھی ذکر کر دیا ہے کہ سیز فائر کی ایکسٹینشن کے لیے کوئی نہ کوئی اعلان ہو جانا چاہیے، اور عین ممکن ہے کہ وہ ہو جائے گا۔ اس سے میرے خیال میں تھوڑا سا ریلیف اور زیادہ آئے گا۔ اس کے بعد میرے خیال میں یہ آئیڈیا ہمیں ہونا شروع ہو جائے گا، اگر جے ڈی وینس کی پرواز وہاں سے ہو گئی تو میرے خیال میں یہ بہت حد تک کنفرم ہو جائے گا کہ ٹاکس جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں، ایران کی آمادگی آ گئی ہے، یہ پاکستان کا رول ایبسولوٹلی کرٹیکل ہے، اور ہم سب امید کر رہے ہیں کہ یہ بریک تھرو ہو اور اسلام آباد میں دونوں ڈیلیگیشن جو ہیں وہ پہنچ جائے۔ تو امتیاز گل صاحب، کتنی ہوپس الائیو ہیں؟ ہم نے جیسے مارکیٹ کی بات کی، مارکیٹس کی ہوپس ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، مطلب یہ کہ آبویسلی یہ تو ایک بہت ہی
اف ناٹ ڈومسڈے سینیریو اٹس ٹیریبل کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی کہ نہیں اب تو جنگ ہوگی اور پھر دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی یہ 15 دن کے بعد، تو کیا لائکلیہڈ ہے اس بھی صورتحال میں جہاں پر ایران کی جانب سے جو ہے وہ ابھی تک کانفرمیشن نہیں آئی ہے، کم از کم یو ایس کی لیول پر تو ان کا ڈیلیگیشن ریڈی ہے، وائس پریزیڈنٹ ریڈی ہے، دے آر ریڈی ٹو ٹیک آف، لیکن ایران جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ ڈاماڈول ہے اور وہ اس بات کو کسی بھی منٹ جو ہے وہ فارملی کنفرم نہیں کر رہا ہے. انڈرسٹینڈ کہ ان کے جو امپورٹنٹ لیڈرز ہیں وہ پرائیویٹ کانورسیشن کے اندر تو انہوں نے انڈیا کا اظہار کیا تھا کہ وہ آئیں گے. تو اس وقت آپ کے نزدیک جو ہے یہ جو ڈاماڈول سچویشن ہے یہ کہاں سیٹل ہوگی؟ دیکھیے کامران، شکریہ اور مبارک آپ کو اس پروگرام کی. جو بنیادی طور پہ اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت کے کو آؤٹ کم ہے اس کا اس وقت دار و مدار ایران پہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی خاتم الانبیاء فورس کے کمانڈر جنرل عبداللہ، صدر پزشکیان، نائب صدر اور ساتھ میں جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں، ان چاروں کے اگر بیانات آپ دیکھ لیں گزشتہ 24 گھنٹے کے، تو اس میں ایک بات بہت واضح ہے کہ ہم نے دباؤ کے تحت گن پوائنٹ پہ اپنے قومی معاملات پہ، قومی سیکیورٹی معاملات پہ سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اور انہوں نے اس کو ویپنائز کر لیا ہے آبنائے ہرمز کو. ان کا یہ کہنا ہے، دعویٰ ہے کہ آبنائے ہرمز پر ہمارا اختیار ہے، ہم نے اس کا تعین کرنا ہے کہ یہاں سے کون گزرے گا. تو میرا خیال ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک انٹرویو میں یہ کہا، بالکل ایسی جیسے 2 دن پہلے انہوں نے کہا تھا، اور ملتی جلتی بات انہوں نے یہ کہی کہ میں بات چیت کے لیے تیار ہوں، ہم ڈیل بھی آفر کر رہے ہیں ایران کو، اور اگر بدھ کے روز، اول تو یہ کہ میں فائر بندی میں ایکسٹینشن نہیں چاہتا، میری خواہش نہیں ہے، اور اگر بدھ کے دن تک اگر ہمارے مذاکرات میں کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا پھر ہم بمباری کریں گے، اور ہماری فوج ایران کو تہس نہس کرنے کے لیے، بمباری کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت رویہ ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی گاؤں کا ایک چودھری بدماش آتا ہے، ہاتھ میں اس نے بندوق لی ہوئی ہے، اور وہ آ کے دوسری پارٹی سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ڈیل ہے، آپ یا ڈیل قبول کر لیں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، آپ پہ ہم حملہ کر دیں گے. تو ایرانی کم از کم اس وقت تک اس بات پہ آمادہ نہیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جتنا انہوں نے سفر کر لیا ہے اور اس کے بعد جس انداز میں ایران کی ثابت قدمی نے، ان کی مزاحمت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اکیلا کر دیا ہے دنیا بھر میں. ان کے تمام یورپین نیٹو اتحادی تھے وہ اس سے منہ موڑ چکے ہیں. اس طرح متحدہ عرب امارات اور خاص طور پہ سعودی عرب اور قطر، انہوں نے بھی ایک لحاظ سے کہہ دیا کہ ہمیں بڑے اقتصادی مسائل کا سامنا ہے، اور یہ جو امریکی فوجی اڈے تھے جنہیں ہم نے اپنے لیے تحفظ کا ایک ذریعہ سمجھا تھا، سیکیورٹی امبریلا، وہ الٹا ہمارے لیے بوجھ ثابت ہو گئی ہے. تو لہٰذا اس موقع پہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں سے نکلیں، اس لیے وہ سیز فائر میں ایکسٹینشن نہیں چاہتے ہیں. وہ ان کی میرا خیال ہے کوئی بھی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے وہ اس پہ آمادہ ہیں. ایرانی جو ہیں وہ عزت اور وقار کے ساتھ ان مذاکرات میں آنا چاہتے ہیں، اس تاثر کے برعکس جو کہ مغربی ذرائع ابلاغ اور کچھ ہمارے ہاں بھی لوگوں نے یہ قائم کیا کہ ایرانی دوڑتے ہوئے آ جائیں گے جب امریکی وفد یہاں پہنچ جائے گا. بالکل ان کو آنا چاہیے، بات چیت ان کو کرنی چاہیے. ظاہر ایک چھوٹا ملک ہے، بالکل اکیلا، امریکہ، اسرائیل اور باقی عرب خلیجی ممالک ہیں، ان کی فائر پاور کے سامنے وہ کھڑا رہا ہے. اب ظاہر ہے وہ بھی چاہیں گے کہ اس جنگ کا خاتمہ ہو، لیکن میرا خیال ہے انہوں نے ایک نقطہ یہ پوائنٹ بنا لیا ہے کہ ہم نے بے غیرتی نہیں کرنی ہے. شاہد علی حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ مارکیٹس بہت اس معاملے میں سالو ہوتی ہیں، ان کو بہت اندازہ ہوتا ہے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جب بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی سیریس سچویشن ہے، لیکن مارکیٹس کو بڑا اعتماد ہے، انٹرنیشنل مارکیٹس کو اور کموڈٹی مارکیٹس کو، آئل کی پرائسز کو اگر آپ دیکھیں کوئی پینک کی صورتحال نہیں ہے. اور ہم اپنی مارکیٹ دیکھیں تو آج صبح تو ہمارے یہاں تو ایک یہ صورتحال تھی کہ سم تھنگ گڈ از کمنگ، تو اس وجہ سے مارکیٹ آج بہتر پرفارم کر رہی تھی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج وغیرہ. تو اوور آل ابھی بھی مارکیٹ کو یہ اعتماد ہے، یقین ہے کہ بیٹر سینس ول الٹیمیٹلی پریویل. خالی یہ ایک تصور یا یہ ایک خیال یا یہ کہ امید نہیں ہے، بلکہ
کوئی ٹھوس اس کی معلومات یا وجہ بھی ہوگی نا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ کامران صاحب. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ امید بہت ہے کیونکہ پاکستان کا رول اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کا جو میڈیشن میں ایفرٹس ہیں وہ ہمارے انویسٹرز جو ہیں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے پاکستان نے سیز فائر کوئی ایکسٹینشن میں رول پلے کیا اور یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ڈیفینیٹلی. اسلام آباد میں اتنی زیادہ تیاریاں ہو رہی ہیں, امریکنز جو ہے بہت سارے جہاز آئے ہوئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ٹائم پہ انشاءاللہ انگیجمنٹ دوبارہ شروع ہو جائے گی. اور یہ جیسے فاز صاحب نے کہا کہ سیز فائر کی ایکسٹینشن بھی اگر ہو جائے وہ بھی ایک بہت بڑا سائے آف ریلیف ہوگا. جہاں تک آپ نے گلوبل مارکیٹس اور ہماری مارکیٹ کی بات کری, ڈیفینیٹلی کموڈٹی کی پرائزز اگر آپ دیکھیں تو آئل پرائز جو ہے وہ $115-20 تک چلی گئی تھی اور ابھی آپ دیکھیں $85-90 کی طرف آ گئی ہے, تو ظاہر ہے $79 بھی چلی گئی. تو یہ سائے آف ریلیف ضرور ہوا ہے اور گلوبل مارکیٹس نے بھی ہماری جو ایفرٹس ہیں اور جو ان دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ ملاقاتیں کرانا اور اس کے لیے جو ایفرٹ اور انڈیویجولی ملاقات کرنا, ایران کے ساتھ ملاقات کرنا اور ڈسکشن ہوئی ٹیلی فون پہ ہمارے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر صاحب سے, تو یہ ساری چیزوں کو بہت زیادہ اس کے اوپر پازیٹیوٹی ہے اور بہت زیادہ اعتماد ہے کہ ہم اس کی وجہ سے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایفرٹ جو ہے کامیاب ہوگی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری مارکیٹ ہے, جو پری وار جو ہمارا انڈیکس تھا اس سے آگے ہم کراس آ گئے ہیں, ہم اس سے آگے پہنچ گئے ہیں. وی ور ایٹ 168,000, ٹوڈے وی ایٹ اراؤنڈ 172,000. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ, آلدو آئل کی پرائز ابھی $65-70 پہ نہیں آئی ہے بیکاز ہماری بہت اکانومی جو ہے بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ آئل پرائز کے اوپر ہے, کموڈٹی پرائز کے اوپر ہے, لیکن وہ ابھی بھی $85-90 کے قریب ہے, لیکن پھر بھی ہم انڈیکس ہماری جو ہے وہ اوپر آ گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان نے ایک رول بہت زیادہ امپورٹنٹ پلے کیا ہے اور ہمارے اس رول کے اوپر ہمارے جو انڈیویجول جو لوکل انویسٹرز ہیں وہ بہت زیادہ اعتماد کر رہے ہیں, انسٹیٹیوشنل انویسٹرز بہت زیادہ اعتماد کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ سے کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ ہوگا اور پاکستان اس میں جب سیکنڈ راؤنڈ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ ایک سارٹ آؤٹ ہو جائے گا یہ سارا میٹر انشاءاللہ. فاز صاحب یہ بتائیے کہ obviously ابھی تک ہم نے جتنی ہماری کانورسیشن ہے ہم بات کر رہے ہیں ایران, US, پاکستان, but it's a massive global issue, it's a global peace issue, it's a global economy issue. اس میں اگر اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے تو اس میں کچھ 40% سپلائیز جو پوری چائنا کو جاتی ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے تھرو جاتی ہے. مطلب اتنا بڑے بڑے سٹیکس ہیں اس میں. یورپ اس وقت بڑے شدید کرائسس میں ہے اور تمام دنیا کے جو اقوام ہیں ان سب کے لیے یہ سر درد ہے. دنیا کے اگر اس وقت 8 ارب لوگ ہیں تو شاید 6 ارب یا 7 ارب لوگ تو ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ کل کے 24 اب سے لے کے جو اگلے 36 آورز تقریباً ہمارے پاس اویلیبل ہیں, اس میں یہ صرف ممکن بنانا کہ سیز فائر ہو جائے. آپ نے ٹرکش ایفرٹ کی بات کی ہے, آئی ایم شیور کہ چائنا, رشیا اور دنیا کے ملک بھی کم از کم امریکہ کو یہ تو منوانا ہے, کیونکہ یہ فیصلہ ایران نے نہیں کرنا ہے, یہ فیصلہ جو ہے باقر بالقاف صاحب نے نہیں کرنا, یہ فیصلہ کرنا ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ نے فیصلہ کرنا ہے. کیا 36 گھنٹوں میں وہ اس بات پہ بھی نہیں مانیں گے کہ بس 4 دن کے لیے یا 6 دن کے لیے یا کم از کم ابھی فی الحال ہم اس سیز فائر کو کنٹینیو کریں؟ کامران صاحب دیکھیے, اس وقت یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اگلے چند گھنٹوں میں جو ہے وہ سیز فائر ختم ہوگا اور ایک دم جنگ شروع ہو جائے گی, میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا ممکن ہے, کیونکہ یہ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ سیز فائر ختم ہونے سے پہلے کوئی اگریمنٹ ہو جائے, کیونکہ ابھی تک تو یہاں پہ کوئی پہنچا ہی نہیں ہے اور چند گھنٹے رہ گئے ہیں. تو جو واحد آپشن ہے, جو ریئلسٹک بھی ہے اور جو ریشنل بھی ہے, وہ ہے یہ کہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اچھا, اب اس کے بعد لیکن اگین وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ ٹیمپرری ہے اور وہ اس بات پہ منحصر ہوگی کہ دونوں طرف سے ڈیلیگیشن اسلام آباد آئیں. اب یہ بھی بات بالکل کلیئر ہے کہ دونوں طرف سے ایک ول ٹو ٹاک تو موجود ہے, اسی لیے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کو اپنے ڈیلیگیشن کو بھیجنا چاہ رہے ہیں. اور اسی لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر جب ایران گئے تھے تو اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے یہ آمادگی کا اظہار کیا, وچ مینس کہ ان کو کوئی اس طرح کا میسج گیا ہوگا کہ ایران بھی کچھ حد تک لچک دکھانے کو تیار ہے. تو یہاں تک تو معاملہ سمجھ آتا ہے. اچھا, اس کے بعد اب دونوں طرف ہو رہی ہے پوسچرنگ.
ٹرمپ صاحب نے بڑی جارحانہ قسم کی ٹویٹس کرنا شروع کر دی اور اس کے بعد ان کی نیوی نے جو ہے وہ ایران کے ایک ٹینکر کو پکڑ لیا. ایران کی طرف سے بھی اعلان آ گیا صاحب یہ جو ٹویٹس انہوں نے کرنی شروع کری, جو رننگ کامنٹری انہوں نے پیس ٹاکس پہ کی ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بقول سی این این کے اور دوسری یو ایس مین اسٹریم میڈیا کے, اس نے ڈسٹروائے کر دیا پورے ماحول کو. اس نے جو ہے ایک اس کا ڈیوسٹیٹنگ امپیکٹ ہوا ہے. جو پیس ٹاکس بہتر طریقے سے وی ور گیٹنگ کلوز ٹو اے ڈیل, اس نے ان کی اس گفتگو نے اس کو تباہ برباد کیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے جو ٹرمپ صاحب کے حوالے سے اب یہ اس کو لوگ ایکنالج کر رہے ہیں. حالانکہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کا ایکچوئل طریقہ ہے, وہ جان بوجھ کر اس طرح کے کام کرتے ہیں تاکہ اگلوں کو پریشر میں ڈالا جائے, لیکن اس کا جو نیٹ آؤٹ کم ہو رہا ہے وہ اس سے امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے, اور یہ جو امن کے لیے جو ماحول بن رہا تھا وہ خراب ہو گیا ہے. لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ دونوں ممالک کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ جنگ آگے نہ بڑھے, اس لیے اب ٹاکس ڈیلے شاید ضرور ہو جائیں, کچھ یعنی کہنا مشکل ہے کتنا ڈیلے ہوں گی, لیکن جو بیسک جو ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے, جو بھی نیگوسیٹ ہوا ہے پچھلے جو پہلا راؤنڈ تھا اس کے اور آج کے درمیان, اس میں کم از کم اتنا تو کامن گراؤنڈ بن رہا ہے کہ یہ آپس میں بات کریں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور بہت سارے جتنے بھی تجزیہ کار ہیں دنیا میں جو جن کی بات میں وزن ہے, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہیں افورڈ نہیں کر سکتے کہ جنگ جو ہے اس کو بڑھایا جائے, لیکن ٹرمپ صاحب تو بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے الٹیمیٹلی جو کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیورلی فرام اے ریشنل پوائنٹ آف ویو یہ گفت و شنید کا معاملہ جو ہے یہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں شروع ہونا ہی ہونا ہے. تو امتیاز گل صاحب, آپ نے اپنی پریویس رپلائی میں ریٹرک کی بات کی. آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اب تو میں نے کوئی ایکسٹینشن نہیں دینی ہے, میں نے جو ہے وہ سیز فائر ختم کرنی ہے. میننگ بائی کہ جی کہ میں نے جو ہے وہ تمام ان کے گرڈ سٹیشنز ختم کر دینے ہیں, میں نے بریجز گرا دینے ہیں, اور ہم نے وہ کرنا ہے ایران کے ساتھ. اب وہ نہیں کہہ رہے کہ سویلائزیشن کو میں تباہ کر دوں گا, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ میں کروں گا جو کبھی کسی نے نہیں کیا ہے. اگین اٹس اے ریٹرک. یہ ایسا پرسوں ہونے لگے گا. ڈو یو فیئر دیٹ؟ دیکھیے, اس وقت کامران کہنا بہت مشکل ہے کہ آج ابھی سو کے اٹھے ہیں اور انہوں نے ایک تازہ ترین یہ بیان داغ دیا ہے کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو ہم نے اس میں ایکسٹینشن بھی نہیں کرنی اور ہم بمباری شروع کر دیں گے. بڑے فخری انداز میں انہوں نے بات کی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس بیان کے بعد ابھی ایرانی دوبارہ مائل ہوں گے بات چیت پہ یا اپنا وقت پاکستان بھیجنے پہ. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کل صبح جب اٹھیں گے ڈونلڈ ٹرمپ رات کے بعد اور ان کا وفد پاکستان پہنچنے والا ہوگا, اگر وہ آج رات چل پڑے, ہو سکتا ہے وہ کچھ مصالحانہ انداز میں کوئی ایک دوستانہ سا ٹویٹ داغ دیں کہ جی میں ہو سکتا ہے خود چلا جاؤں یا جے ڈی وانس جو ہے پہنچنے والے ہیں. تو تمام تر دار و مدار اس میں اب حتمی طور پہ کہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ ان کا جو انپریڈکٹیبلٹی ہے, جو غیر یقینی انداز ہے, جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ 3 گھنٹے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہنا ہے, کیا فیصلہ کرنا ہے. اسی وجہ سے ان کے آس پاس کے لوگ بھی مجھے لگتا ہے ان سے کافی خائف معلوم ہوتے ہیں. ان سے بات کرنے سے وہ ڈر رہے ہیں. کوئی صحیح بات کہتے ہوئے انہیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں ڈسمس ہی نہ کر دیں. تو اس لیے اس موقع پہ یہ کہنا بہت مشکل ہے. ایک بات البتہ بڑے ضرور ہے کہ ایران اتنی آسانی سے یہ بدماشی کا جو انداز ہے, جو ڈونلڈ ٹرمپ کی قلب و لہجہ ہے, اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے. البتہ جو امریکہ کے اندر اقتصادی دباؤ جو آ رہا ہے معیشت پہ, یہ تمام جنگ کی وجہ سے, کیونکہ برینٹ کروڈ آئل اور تیل کی قیمتیں کا تعین چونکہ برینٹ کروڈ سے ہوتا ہے, لہٰذا اس کا براہ راست اثر امریکہ پہ بھی جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے امریکہ سب سے بڑا پروڈیوسر بھی ہے, سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی ہے. تو اس پریشر کے تحت میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی اس مخمصے سے نکلنا چاہتے ہیں. انہیں ایک فیس سیونگ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ امتیاز گل صاحب اپنی جو ان کی سٹینڈنگ ہے, جو پاپولیرٹی ہے, اس کی نچلی ترین سطح پہ کھڑے ہیں. 33% صرف امریکنس یا اس سے بھی کم جو ہیں وہ ان کے کچھ حامی ہیں. باقی 77% جو ہے وہ 67% جو ہیں وہ ان کے خلاف ہے. اس وقت سامنے مڈ ٹرم الیکشن کھڑا ہے, آگے انہوں نے چائنا کا وزٹ کرنا ہے. یہ پوری صورتحال یہ ہے. اور شاہد علی حبیب صاحب,
بہرحال جو اگر مثال کے طور پہ وہ اپنے وعدے پہ یا اپنے اس معاف کیجیے گا اپنی دھمکی پہ عمل کرتے ہیں کہ وہ پھر شروع کر دیتے ہیں بامبنگ، تو ظاہر ہے کہ ایران ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے گا. اور یہ جو پوری گلف سٹیٹس ہیں جہاں پر اتنے دنوں کے بعد، ابھی ہم نے کل دیکھا ہے یو اے ای میں جو ہے وہ بیک ٹو لائف جو ہے ریسٹور ہوا ہے، نظام، سکولز کھلے ہیں، لوگوں کو جو ورک فرام ہوم تھا وہ ختم ہوا ہے، لوگ اپنے آفیسز میں گئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ روڈز میں، مالز میں ایکٹیویٹی ریسٹور ہوئی ہے، حالات بہتر ہوئے ہیں. اسی طرح سے پوری جی سی سی میں، سعودی عربیہ میں، قطر میں، کویت میں، ان جگہوں پہ یہ حالات بہتر ہوئے ہیں. اب اگر ویڈنسڈے کو پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ تمام چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اور تو نہ صرف یہ کہ یہ تو مڈل ایسٹرن اکانومی، پھر دوسری گلوبل اکانومی کے لیے تو قیامت کا سما ہوگا نا. اٹس ناٹ کوئی مذاق کی بات تو نہیں ہے کہ دوبارہ 15 دن کے بعد جنگ شروع ہو جائے. شاہد علی حبیب صاحب. جی کامران بھائی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوبارہ سے بامبنگ کی تو کوئی پاسبلٹی لگتی نہیں ہے، کیونکہ اس میں پوری دنیا انوالو ہے اس میں، اور صرف ایران اور امریکہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورا اکانومی کا معاملہ ہے، پوری ورلڈ کی اکانومی کا ہے، پورے جی سی سی کنٹریز کی اکانومی کا معاملہ ہے، ان کی سچویشن کا معاملہ ہے. تو ظاہر ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنا آگے جانے کے بعد، اور یہ ایفرٹ پاکستان نے اپنے آپ کو آگے کیا ہے اس طریقے سے کہ بیل آؤٹ کرنے کے لیے کہ کوئی کسی کی ایگو جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو. اور میرے خیال سے یو ایس کو ایک بہت بڑا اپرچونٹی ملی ہے کہ یہ چونکہ پاکستان نے یہ ایفرٹ شروع کری ہے، اور اس کے ساتھ اس کو لے کے جو ہے وہ کہا جائے کہ ہم انگیجمنٹ کرتے ہیں. میرے خیال سے تو سیز فائر جو ہے وہ ایکسٹینشن ہی پاسبلٹی، اور امتیاز صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج نہ ہو لیکن کل ہو جائے، کیونکہ وہ آج انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے اور جو ہے وہ بہت مشکل ہے. لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ سیز فائر کی طرف ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے دوبارہ کال جائے، دوسری ممالک کے جو لیڈرز ہیں ان کی طرف سے کال جائے پریزیڈنٹ کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ بلاکیڈ جو ہے وہ اس کو ختم کریں. اور ہو سکتا ہے جو ایران کی جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ بلاکیڈ کو ختم کیا جائے. تو ظاہر ہے ون وے اور ادر اگر ہو جاتا ہے اور انگیجمنٹ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، لیکن آئی تھنک جیسے ہی انگیجمنٹ کی اگر خبر آتی ہے تو آئی تھنک دس ول بی ویری پازیٹیو نیوز، بیکاز اس کے بعد تو یہی لگے گا کہ انشاءاللہ پھر تو کنکلوژن ہونا ہی ہے. اور چونکہ بہت ساری چیزوں پہ تو آلریڈی ایگریمنٹ ہو گیا ہے، 2-3 چیزیں باقی ہیں جس کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے ہیں اور یو ایس کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے. کہ واشنگٹن سے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی نیشنل سیکیورٹی ٹیم کو جمع کیا ہے، جن کے ساتھ وہ پالیسی مشاورت کر رہے ہیں. پالیسی کنسلٹیشن ہو رہی ہے وائٹ ہاؤس میں، اور جس میں وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس بھی شریک ہیں. اور اطلاعات کے مطابق اب اگلے کئی گھنٹے تک یہ شاید پالیسی کنسلٹیشن جاری رہے گی. بہت امپورٹنٹ کرٹیکل میٹنگز ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں کر رہے ہیں. اور یہ بتایا گیا ہے ان میڈیا رپورٹس میں کہ وائس پریزیڈنٹ وینس کا پاکستان جانے کا جو شیڈیول ہے وہ اسی وجہ سے متاثر ہوا ہے کہ وہ ان میٹنگز میں شریک ہیں، اور جہاں پر بہت اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں. بہت ہی کرٹیکل اجلاس ہے جو کہ وائٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے، جاری ہے، جس کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں جمع ہے. اور اس حوالے سے اب آئندہ کئی گھنٹے خیال یہ ہے کہ یہ کنسلٹیشن جاری رہے گی. اسی دوران جیسا کہ ہم اس سے پہلے وقفے سے قبل بات کر رہے تھے کہ مارکیٹس میں اب بھی سکون ہے، مارکیٹس کو اب بھی یقین ہے، مارکیٹس کو اطمینان ہے کہ جنگ کا دوسرا دور نہیں شروع ہوگا. مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو سکتا ہے، جنگ کا دوسرا دور شروع نہیں ہوگا. یہ بہرحال مارکیٹ کو اعتماد ہے، یقین ہے. مگر بہرحال مارکیٹ نے جنگ کا فیصلہ نہیں کرنا ہے، جنگ کا فیصلہ کرنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جن کا ابھی دھمکی یہ ہے کہ وہ سیز فائر نہیں بڑھائیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیرس، کیا لنڈن، کیا روم، چاہے فرینکفرٹ، اور کیا سول اور بیجنگ اور ماسکو، کیا وہ ان کو قائل کر سکیں گے کہ خدا کے لیے اب نہ کرو اور سیز فائر کی بات کریں. اور سیز فائر کے بعد ایک وقت آئے جس کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان کم از کم یہ جو زبانی جنگ ہوئی تھی، جس نے کہ اس ماحول کو تہس نہس کر دیا تھا، اس میں کچھ ٹیمپریچر کم ہو اور پھر مذاکرات کا ایک دور شروع ہو. یہ بہترین بیسٹ کے سینیریو ہے موجودہ صورتحال کے اندر جس کا امکان ہے. اور اگین میں آپ سے کہوں گا کہ جو سب سے باثر اس معاملے میں جو اس وقت گروپ ہے وہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹس، جہاں پر اب جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہاں پہ ابھی بھی
جو ہے وہ راوی چین لکھ رہا ہے. ڈاؤ اس وقت 0.23% ڈاؤن ہے. S&P جو ہے وہ 0.3% ڈاؤن ہے. نیسڈیک جو ہے وہ 0.21% ڈاؤن ہے. برینٹ اور کروڈ کے اندر جو ہے وہ 2% اور 0.3% کی کمی ہے. ابھی بھی $100 پر بیرل سے وہ کم ہے. تو مارکیٹس کو ابھی بھی یقین ہے, اطمینان ہے کہ hell will not break loose, اور یہ کہ یہ جنگ کا دوسرا دور نہیں ہوگا, مذاکرات کا دوسرا دور کبھی نہ کبھی ہوگا. یہ ایک کہ بہرحال اگر ٹرمپ کی بات کو یقین کر لیا جائے, اگر اس کو ٹرمپین ریٹرک نہ سمجھا جائے, ان کا دعویٰ سمجھا جائے, تو پھر تو اللہ مالک ہے. مگر بہرحال یہ صورتحال اس وقت کی جو ہے وہ انڈر کنٹرول کم از کم مارکیٹ کو لگ رہی ہے, اس صورتحال کے نتیجے میں کہ اب کے بعد سے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران امکان یہ ہے کہ اس صورتحال کو بے قابو نہیں ہونے دیا جائے گا, کسی صورت سے یہ قابو میں آ سکتی ہے. فہد صاحب دیکھیے, مارکیٹس کے حوالے سے تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ایک کچھ حد تک سٹیبلٹی ہے, لیکن اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے, اور مجھے کم از کم یہ لگتا ہے کامران صاحب کہ ابھی بھی یہ پوسچرنگ ہو رہی ہے. جس طریقے سے ایران نے جو ہے وہ کہا کہ وہ ابھی ان مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, تو میرے خیال میں وہ امریکہ کی طرف سے بھی شاید یہ تھوڑا سا اس طرح کا ایک سٹانس لیا جا رہا ہے کہ جی ہم بھی جو ہے اب سیز فائر کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے. یہ ظاہر بات ہے, اس میں امید کا جو عنصر ہے وہ زیادہ ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو, لیکن میرے خیال میں اگین میں تو یہی بات کروں گا کہ ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹ ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ وہ سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں کریں گے, اس کو جو ایک ٹرمپین ورلڈ ہے اس کے تناظر میں دیکھیں تو کل وہ اس سے مختلف ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں. مسئلہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں کے پاس ایک ایسا سیاسی بیانیہ بنے کہ وہ یہ جنگ جیت کر یا ایک اپر ہینڈ لے کر وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آ رہے ہیں, اور یہ بڑا مشکل ہے دونوں کو کرنا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب وہ کوئی ڈیل کریں گے تو اس میں سے دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایک اس طرح کا بیانیہ نکل سکتا ہے, لیکن اس وقت ٹیبل پہ آ کے بیٹھنا یہ وہ کروشل مومنٹ ہے جہاں پہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ پلڑا بھاری ہے, جبکہ کلیئرلی کسی کو یہ ڈیسائسو ایج حاصل نہیں ہے. آبویسلی ایران اگینسٹ آل آڈز جو ہے اس نے مائٹ آف امریکہ اور اسرائیل کو فیس کیا ہے, تو اس کے لیے تو کانفیڈنس بہت زیادہ ہے, اور امریکہ میں یہ وار ان پاپولر ہے. تو میرے خیال میں اس لیے یہ لاسٹ منٹ پوسچرنگ ہو رہی ہے. لیٹس آل ہوپ کہ سینٹی پریویلز. تو امتیاز گل صاحب, کیا رسپانس آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل کیپٹلز میں, یورپین میں, ایسٹ ایشین میں, اور دنیا کے دوسرے میں, مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ بہت زیادہ کرٹیکلی امپورٹنٹ ہے, وہاں پر اب سے لے کے اگلے 24-36 گھنٹوں کے دوران وہ انفلوئنس کیا ایٹ ورک ہوگا, اور کیا منانے کی کوشش کی جائے گی ٹرمپ صاحب کو کہ بھائی کچھ رحم کریں کہ ایک سیز فائر کی طرف چلیں اور اس پیس کو اور نیگوسیشن کو ایک اور موقع دیں. اور آبویسلی بیک گراؤنڈ میں ہمیں یقین ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے, جو کہ دن رات کام کر رہی ہے, وہ ابھی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اور آبویسلی ہم سب نے دیکھا, دنیا نے دیکھا کہ 4 دن کم از کم رہے ہیں فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب ایران میں, انہوں نے 4 روز گزارے, اور مسلسل وہ کانٹیکٹ میں ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ, اور دوسری گلوبل لیڈرشپ کے ساتھ. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ پاکستان نے ایک بار پھر محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عربیہ سے بات ہوئی ہے, پھر سعودی عربیہ کی, اور کل جو ہے وہ کراؤن پرنس کی, اور پریزیڈنٹ جی کی کل چائنا ان کی بات چیت ہوئی ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل کیپٹلز ہیں, یہاں پر آپ کس قسم کی ایکٹیویٹی دیکھیں گے اب کے بعد سے, جب تک کہ ٹرمپ صاحب کی وارننگ کا آخری لمحہ نہیں آ جاتا؟ دیکھیے کامران, ایک تو تمام باتوں کو پیچھے ہٹا کے اگر ہم دیکھیں, ایرانی صدر نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور اس کی وجہ سے دنیا بھر میں اب تشویش ہونی چاہیے. اور وہ ٹویٹ غالباً انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹویٹ تھی اور اس کے بیانات تھے اس کو سامنے رکھ کے کیا ہے. صدر پزشکیان نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد میں ایران کی موجودگی کا جو مطالبہ کر رہے ہیں جو لوگ, یعنی جن کی توقع ہے کہ اسلام آباد اپنا ڈیلیگیشن یہاں پہ بھیجے, ان کی سمجھ بوجھ اور فہم کا درجہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی کم ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے, اس قسم کا ٹویٹ اگر آ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کے جواب میں, اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلا لیا, وار کیبنٹ ایک لحاظ سے بلا لی,
تیل کی قیمتیں ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں میرے خیال ہے کوئی 3% مارکیٹ میں اس کا اضافہ ہو گیا ہے. مارکیٹس خاموش نہیں ہیں لیکن اگلے 7-8 گھنٹے تک جب تک یہ صلاح مشورہ چلتا ہے کافی خون خرابہ میرا خیال ہے مارکیٹس میں ہو چکا ہوگا. اور امتیاز صاحب میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ مارکیٹ ہی ہے, یہ ڈاؤ یا S&P یا نیسڈیک یا یہ, اور یہ بھی 100 بھی ٹچ نہیں کیا ہے. اگر مارکیٹ یہ سمجھ رہی ہوتی کہ بہت بڑا خون خرابہ ہو رہا ہوتا تو یہ نمبرز نہیں ہوتے. یہ نمبرز آئی تھنک کہ یہ ابھی مارکیٹس کو اور اوور آل نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں دیکھتے ہیں کہ اگلے 6, 7, 8, 10 گھنٹے میں ہوتا کیا ہے, کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ ایران اپنی شرائط پہ بات چیت میں حصہ لے گا. اس کے لیے اس جنگ کو اپنے ڈرونز, سستے ڈرونز کی مدد سے ابھی تو امتیاز صاحب ابھی دنیا کی ضرورت ایک یہ ہے نا کہ مذاکرات کا کوئی وہ نہیں, کوئی فریم ورک نہیں, MOU نہیں, پہلے سیز فائر ہو جائے. سیز فائر ہو جانا اتنا ناممکن نہیں ہے میرے خیال میں. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, ناممکن نہیں ہے. میں تو شروع میں نے کہا کہ بات چیت بالکل ہونی چاہیے, لیکن جو پوسچرنگ جس کا ذکر فہد کر رہے تھے نا, اس کی وجہ سے بہت مشکل ہو جائے گی. ایران اس جنگ کو شاید طوالت دینا چاہتا ہے کیونکہ وقت اس کے سائٹ پہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس وقت کم ہے, مارکیٹس وہاں پہ چلا رہی ہیں, لوگ اس کے خلاف ہیں. لیکن امتیاز گل صاحب وہ جو آپشن جس کی ہم جو وی فیئر جو ساری دنیا میں خدشہ ہے کہ وہ اپنی وارننگ پہ, اس کے تو کانسیکوینسز ان کے لیے جو آج ان کا جس لیول پہ وہ کھڑے ہیں اس سے تو وہ اور زمین میں دھس جائیں گے. وہ تو آگے مڈ ٹرم اور پھر تمام چیزوں کے اندر جو کانسیکوینس جو آپشن ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے, وہ کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ان کی آج جس جگہ پہ کھڑے ہیں 32%, 30% پاپولیرٹی پہ, وہ تو زمین کے اندر دھس جائیں گے. تو یہ فی الحال جو ہے سیز فائر ہی ایک وائبل آپشن ہے فی الحال کے لیے. بالکل ایسی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہترین آپشن سیز فائر ہے, لیکن یہ دھونس دھمکی کے ذریعے میں نہیں سمجھتا کہ ایرانی اتنی آسانی سے مان جائیں گے. ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے اب تک جتنا مزاحمت کی ہے اس کی وجہ سے دنیا بڑے ممالک ان کے ساتھ ہیں. یورپین یونین کو انہوں نے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے امتیاز گل صاحب, اس پہ بھی ہم آگے بھی بات کریں گے. شاہد علی حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب تک کا جو مارکیٹ کا رسپانس ہمیں نظر آیا ہے اور اگین ہمارے سامنے جو صورتحال ہے آگے کی, اس میں جو ہے سچویشن اگین میں یہ کہوں گا کہ انڈر کنٹرول رہے, کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو اور پھر کہ وار جو ہے ایک فروشس اس کا فیز پھر دوبارہ نہ شروع ہو جائے. اس کے امکان کتنے کم ہیں؟ نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک مارکیٹ نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ یہ اتنی گریوٹی ہوگی سچویشن اور سیز فائر کی طرف. میرا خیال سے ابھی تک یہ ایکسپیکٹیشن ہے بیکاز ڈاؤ کا, نیسڈیک کا اور یہ گرنا 0.2% اور 0.3% وغیرہ S&P جو آپ نے بتایا ہے, اور آئل کا صرف 2.5-3% بڑھنا, یہ اتنا زیادہ نہیں ہے بیکاز 2-3% تو آئل روز ہو رہا ہوتا ہے. تو ابھی بھی اگر $90-91 اگر ہے اور اگر وہ 112, 115, $20 تک جا چکا تھا ڈیورنگ دا وار, تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ مارکیٹس میں یہ کانفیڈنس ہے کہ انشاءاللہ یہ کوئی نہ کوئی لیکن اگلے کچھ گھنٹے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب اگر کچھ گھنٹوں میں اگر یہ 4-5-6 گھنٹوں میں اگر یہ نہیں ہوا اور یہ چلتا رہا اور پھر دوبارہ ایشین مارکیٹ جب کھلیں گی تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کو اس ہیٹ کو لیں گی میرے خیال سے, اور ہماری مارکیٹ بھی اس کو ڈیفینیٹلی کرے گی, امپیکٹ کرے گی, بیکاز ساری مارکیٹس جو ہیں وہ بہت آگے نکل گئی ہیں اس سچویشن سے جب ہم وار کی طرف تھے. میرے خیال سے سب نے پرفارم کیا ہے, یورپین مارکیٹ نے, US مارکیٹ نے, ایشین مارکیٹس نے, آلدو تھوڑا اتنا پرفارم نہیں کیا لیکن کیا ہے, اور ہماری مارکیٹ نے تو بہت اچھا پرفارم کیا ہے. تو میرے خیال سے یہ امپیکٹس آئیں گے لیکن ڈیفینیٹلی اس طریقے سے نہیں ہوں گے کہ جیسے یہاں سے ہم 149,000 انڈیکس پہ چلے گئے تھے, آج ہم 173,000 تو اتنا مینیجبل ہوگا اس کا مطلب ہے. بہت بہت شکریہ جناب شاہد علی حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فہد حسین صاحب, امتیاز گل صاحب, بہت شکریہ آپ تمام حضرات. اس امید کے ساتھ کہ کل بہتر دن ہوگا. کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ. اللہ